दरवाज़ा इसलिए बार बार वो ठंड की आदत वहाँ की। तो रफ़ीकी साहब माशाल्लाह सदारत फरमा रहे हैं आज के। नहीं ज़रूरत नहीं, हीटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बस सर जी प्लीज़। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम अलैहि। सदर महफिल डॉक्टर अब्दुल रऊफ रफ़ीकी साहब, डायरेक्टर इकबाल अकादमी लाहौर पाकिस्तान लाहौर, सदर बज़्म फ़िक्र इकबाल सियालकोट डॉक्टर मोहम्मद आमिर इकबाल साहब, और आज की इस महफिल के रूह रवां मोहतरमुल मुकाम हुमायूं अल खुदी साहब, असातिज़ा किराम, बुज़ुर्ग वारान, ख़वातीन और हज़रात, मेरे लिए इंतहाई ये इत्मीनान का और खुशी का मौका है कि हुमायूं अल खुदी साहब तकरीबन पिछले 2.5-3 साल से मुझे ये सआदत बख्शने, सआदत अता करने के बारे में बार बार खुद भी अल-खुदी है। तो ये दुनिया का मेरे ख्याल में, मेरी मालूमात की हद तक, बल्कि तारीख़ इंसानी का मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं हो कि ये पहला घर और पहला शख्स है जिसने किसी मुफक्किर के तसव्वुर पर अपना नाम रखा। सीरत के बाद अगर किसी मुफक्किर पर किताबें लिखी गई हैं तो वो अल्लामा इकबाल की शख्सियत हैं। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब की अभी जो किताब आई है किताबियात इकबाल, उसके अंदर दुनिया की 33 ज़ुबानों के अंदर 6000 किताबें अल्लामा इकबाल पर लिखी गई हैं, उनका तज़किरा है दुनिया की 33 ज़ुबानों में। मैं संजीदगी से ही बात कर रहा हूँ और इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और इसे पॉइंट आउट किया जाना चाहिए तहरीर में, तकरीर में, कि ऐसा अजीम मुफक्किर जिसमें तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं है कि इकबाल के हवाले से क्या काम हो रहा है उस पर मैं बात करूँ। मैंने मुख्तसर तौर पर तसव्वुर खुदी पर बात करनी है क्योंकि सीख लें बिल्कुल मुख्तसर तौर के अंदर 3-4 पॉइंट्स। उम्मीद है कि इस तसव्वुर का शोहरा तो बहुत है, बच्चे बच्चे को ये शेर अज़बर है पाकिस्तान के अंदर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हमने ये देखना है कि क्या वो मुकाम, वो वक्त, वो मौका आ जाता है कि जहाँ खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, या कि बस ये खुदा न खास्ता हवाई बात है और जो कुछ लोग मजाक में भी कहते हैं कि ये तसव्वुरात ही हैं और तसव्वुरात ही रहेंगे और तसव्वुर ही हैं, तसव्वुर ही रहेगा, हकीकत नहीं, हकीकत में नहीं ढल सकती ये बातें। तो ये हमें देखना है कि इकबाल ने, हज़रत अल्लामा इकबाल ने, हमारे मुर्शिद ने जो ये तसव्वुर पेश किया कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, और खुदी की ज़द में है सारी खुदाई, ये बहुत बड़ा दावा है।
खुदी की जद में है सारी खुदाई। खुदी जो है वो सेल्फ को, ज़ात को, ज़मीर को, रूह को कहते हैं। यानी मैं अपनी ज़ात का, वो हमारी खुदी है। तो ये हमने देखना है बस मुख्तसर से वक्त के अंदर कि अल्लामा जो बार बार कहते हैं कि अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर। तो क्या ये हिजाब उठ जाते हैं और उधर से खिताब होने लगता है? ये हमने देखने की कोशिश करनी है। अल्लामा बार बार ये फरमाते हैं कि तू अपनी खुदी को खो चुका है, खोई हुई शय की जुस्तजू कर। और इश्क की आग बुझ चुकी है और मुसलमान राख का ढेर बन चुका है, और मुसलमान का दिल मर चुका है, दिल मुर्दा हो चुका है। दिल जिंदा भी कर खुदा से तलब। और दिल मुर्दा की बात बार बार इकबाल करते हैं। गरचे मकतब का जवां जिंदा नजर आता है, मुर्दा है मांग के लाया है फरंगी का नफस। दिल मर चुके हैं, तू अपनी खुदी को खो चुका है, खोई हुई शय की जुस्तजू कर। और फिर फरमाते हैं कि तेरी जिंदगी इसी से, तेरी आबरू इसी से, जो रही खुदी तो शाही, ना रही तो रूह से आही। ये खुदी क्या है जो बार बार इकबाल जिंदा कर, अपनी खुदी को पहचान, गाफिल इंसान अपनी खुदी को पहचान। और ये खुदी इतनी बड़ी चीज़ है कि अगर बेदार हो जाए तो अल्लामा कहते हैं कि खुदी की जद में है सारी खुदाई। और खुदी अगर बेदार हो जाए और खुदी के मराहिल तय कर ले इंसान, तो खुदा बंदे से खुद पूछता है कि बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा एक तरफ तो बार बार ये फरमाते हैं कि खुदी की ताकत और कुव्वत क्या है, और दूसरी तरफ बार बार इस चीज़ पर अफसोस का इजहार करते हैं कि मुसलमान की खुदी जो है वो मर चुकी है, ये अपनी खुदी को खो चुका है, और दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे ज़िंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्ज़े कुहन का चारा। उम्मत के पुराने अमराज का, उम्मत के पुराने मर्ज़ का भी है। और खुदी के लिए दिल का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो रहा है कि दिल अगर मुर्दा है तो जाहिर है कि ज़ात भी मुर्दा है, ज़ात भी ज़िंदा नहीं होती। मैं बिल्कुल अपनी बात को मुख्तसर करने की तरफ जाऊंगा, लेकिन ये बात समझना पहले बहुत ज़रूरी है कि खुदी क्या है वो हमने थोड़ा सा अर्ज़ कर दिया आपके सामने कि अपनी जो ज़ात है बंदे की, अपनी ईगो जो है, अपनी सेल्फ जो है, अपना ज़मीर, अपनी रूह, ये खुदी है। और अल्लामा बार बार कहते हैं कि ये मर चुकी है, इसे ज़िंदा कर। अगर ये ज़िंदा हो जाएगी तो खुदी की जद में है सारी खुदाई। ये पॉइंट्स हमने अपने जहन में रखने हैं। ये समझ आ गई हमें बात कि खुदी क्या है। इकबाल कहते हैं कि ये खुदी तुम्हारी मरी हुई है, इसे ज़िंदा करो। और ज़िंदा करने पर क्यों जोर देते हैं कि ये ज़िंदा हो गई तो फिर कहाँ से कहाँ इंसान पहुँच सकता है। हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतै वो तफंग। आसमान तुम्हारी दस्तरस में आ सकते हैं, फतह हो सकते हैं बगैर तलवार और बगैर तीर के। हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेतै वो तफंग। तू अगर समझे तो तेरे पास वो सामान भी है। ये सामान कौन सा है? ये खुदी है। अगर खुदी बेदार है, खुदी जिंदा है, खुदी पाइंदा है, तो फिर हफ्त किश्वर भी बेतै वो तफंग, फतह हो सकते हैं, उस पर तुम्हारी दस्तरस हो सकती है। अल्लामा का फरमाना ये है। अब खुदी क्या चीज़ है ये आपको अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको बात समझ आ गई है और समझते हैं अच्छी तरह से। अल्लामा की ज़ुबान में अब हमने ये सीखना है, ये समझना है कि हम अपनी खुदी को ज़िंदा कर सकते हैं, बेदार कर सकते हैं और उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं
کہ جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہاں الحمدللہ سب انتہائی پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے ویسے ہوا میں بات کرنا، دوسری چیز ہوتی ہے دلائل سے بات کو ثابت کرنا۔ یہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ صرف تصورات نہیں ہے، صرف تصور نہیں ہے، بلکہ ٹھوس دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور ثابت کیا جائے گا کہ انسان اپنی خودی کو جب سمجھ لیتا ہے تو اسے مجلہ کر کے وہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ جہاں خدا بندے سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو علامہ اقبال نے بار بار جگہ جگہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں بتایا ہے، اردو کلام کے اندر بھی، فارسی کلام کے اندر بھی۔ اور اسرار خودی کتاب جو ہے وہ تو باقاعدہ مربوط فلسفے، اس فلسفے کو مربوط انداز میں اس کے اندر پیش کیے۔ ہمارے بہت سے لوگوں کو پاکستان کے اندر یہ بھی گلا ہے کہ یہ ویسے یہ بے ربط سی کچھ باتیں ہیں علامہ اقبال کی، کوئی مربوط فلسفہ علامہ اقبال نے نہیں دیا۔ علامہ اقبال کا ہے اور کم علمی بلکہ کم ظرفی پر مبنی باتیں ہیں کہ یہ کہا جائے کہ باقاعدہ کوئی فلسفہ نہیں دیا۔ اسرار خودی پوری کتاب جو ہے وہ مربوط انداز میں بھی علامہ نے پیش کی ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، مثالیں بھی دی ہیں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ زندگی کی اصل حقیقت جو ہے وہ خودی ہے، زندگی کی اصل حقیقت خودی ہے، اور خودی کیا ہے؟ وہی ہماری ذات ہے۔ اب میں بات کو مختصر کرنے کی طرف آتا ہوں۔ ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں، علامہ نے یہی شکوہ کیا ہے بار بار، ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک بچہ اگر اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر سے کھو جاتا ہے، کہیں دور رہ گیا وہ بھول کر، اور ماں باپ سے بچھڑ گیا، گھر سے بچھڑ گیا، اب وہ جتنا مرضی وہاں پہ روئے چرلائے، لیکن جب تک وہ اپنا نام، اپنے باپ کا نام، اپنے محلے کا نام نہیں بتائے گا وہ پہنچ نہیں سکتا، اپنے محلے میں نہیں پہنچ سکتا۔ لہٰذا ہم جتنا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ لیں، مسلمانوں والے نام ہمارے ہو جائیں، مسلمان خاندان سے ہمارا تعلق ہو، جب تک لا الہ الا اللہ کی روح کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم پکے اور سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ علامہ یہی فرماتے ہیں، علامہ اقبال کے تصور خودی کا اور ساری فکر کا نچوڑ یہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو، اپنے رب کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے قرآن کو بھلا دیا ہے، اور اسی کو وہ کہتے ہیں کہ کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر۔ یہ خودی اتنی زبردست چیز ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ علامہ کہتے ہیں کہ کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا آسمانوں میں اور بندوں کے درمیان میں اگر انسان کی خودی بیدار ہو جائے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ایک عقاب جو ہوتا ہے وہ کئی میل کے فاصلے سے گھاس میں چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیتا ہے، تو جو اشرف المخلوقات ہے وہ اتنی دور کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ علامہ یہ کہ لیکن اس کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کبھی نامراد نہیں رہ سکتا۔ حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا کبھی۔ علامہ اقبال کے فارسی اور اردو کلام کے اندر یہ لا الہ الا اللہ کا جو جملہ ہے یہ جگہ جگہ ہمیں بکھرا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی طاقت اور قوت کی طرف علامہ بار بار ہمیں راغب کرتے دکھائی دیتے ہیں، راغب کرتے نظر آتے ہیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ خودی کا چھپا ہوا راز لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جب ہم اللہ کی عبودیت کا، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کر لیتے ہیں تو پھر خودی کے راز ہم پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کلمے کی طاقت جو ہے وہ ہم پر منکشف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو علامہ یہی فرماتے ہیں بار بار
کہ اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھنا، لا اور الا اللہ، اس کے تقاضوں کو سمجھنا، اس کی ضرب کو سمجھنا، اس کی طاقت کو سمجھنا، اس کی قوت کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے چھپے ہوئے بھید جو ہیں انہیں جاننا ضروری ہے۔ ہمارے صوفیہ نے اپنی ساری زندگیاں اسی مقصد کے لیے صرف کی ہیں، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں علامہ سے بہت پہلے خودی کا تصور ملتا ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ کی طاقت سے ہمیں بار بار اپنی کتابوں کے اندر آگاہ کرتے نظر آتے ہیں۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسے پیر مانتے ہی نہیں، اسے راہبر و رہنما مانتے ہی اپنے مرید کو حضوری کی منزل تک نہیں لے جاتا۔ وہ کہتے ہیں، وہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں انہوں نے کہ وہ بہروپیہ ہے اور اسے تصوف کی کوئی خبر نہیں ہے، اسی مجلس میں اپنے مرید کو حضوری کی منزل تک نہیں لے۔ اور یہ بات کوئی مشکل بات نہیں، علامہ نے بار بار اس بات کو کہا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدلتی ہیں، لیکن یہ نگاہ پیدا کرنے کے لیے علامہ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کو اور دین کے تقاضوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ ساکی نامہ بڑی مشہور نظم ہے، اس کے آخری دو بند ہیں، اس کے اندر علامہ اقبال کا سارا فلسفہ خودی سمٹ کر آ گیا ہے، اور اس میں ساری بات موجود ہے۔ یہ موج نفس کیا ہے تلوار ہے، خودی کیا ہے تلوار کی ڈھال ہے، اور خودی کیا ہے راز درون حیات، خودی کیا ہے بیداری کائنات، خودی جلوہ بد مست و خلوت پسند، سمندر ہے ایک بوند پانی میں بند، اور اندھیرے اجالے میں ہے تابناک، منو تو میں پیدا منو تو سے پاک، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، اور خودی شیر مولا جہاں اس کا سید، زمیں اس کی سید آسماں اس کا سید۔ تو علامہ نے ان دو بندوں کے اس ہنگامے کو، یہ جہان جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ خودی کی اولین منزل ہے، تو نے اس سے آگے نکلنا ہے، اور اس طلسم زمان و مکان کو توڑ کر آگے کی جانب بڑھنا ہے، اور اسے تو نے پیچھے چھوڑنا ہے، اس سے اپنا دل نہیں لگانا۔ یہ علامہ بار بار فرماتے ہیں اپنی اس نظم کے ان دو بندوں کے اندر خاص طور پر۔ تو اب ہم اور اسے اپنی خودی کو فراموش کر چکے ہو، اسے زندہ کرنے کی طرف علامہ اپنی قوم کو، مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں، اور بے شمار اشعار فارسی میں بھی اور اردو میں بھی موجود ہیں، جن کے اندر یہ بتایا علامہ نے کہ کس طرح سے اپنی خودی کو پہچان کر ہم مراحل طے کرتے ہوئے بالآخر اس منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہم اعادہ کر رہے ہیں اپنے سبق کا، سب ان باتوں کو جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے علامہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے آپ کو جان لیا، پہچان لیا کہ ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلے یہ آواز اندر سے آنی چاہیے کہ تو مسلمان ہے۔ یہیں سے خودی کا سفر آسمانوں کی طرف شروع ہو جاتا ہے، اس منزل کی طرف شروع ہو جاتا ہے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے خودی کی بیداری کا۔ اسے میں اگر عام زبان میں کہہ دوں تو اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ سادہ ترین لفظوں میں نے یہ کہہ دیا، اپنے گریبان میں جھانک لے ذرا، اپنے گریبان میں جھانک۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے خودی کی بیداری کا۔ اب دیکھیں نا، ہم بنائی ہے بزم اقبال گورنمنٹ کا ادارہ لاہور میں بھی موجود ہے، اور اقبال کی
مجلس جو ہے وہ انٹرنیشنل بھی بنی ہوئی ہے، بہت سے ان کے ویب سائٹس ہیں اور بہت کام ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں اس کے بعد یہ محفل ختم ہو گئی. یہاں سے ہم جو کچھ سیکھیں وہ بار بار اپنے بچوں کو بتانا ہے، کلاسز کے اندر، گھر کے اندر، محلوں کے اندر مجالس قائم کر کے، کہ اپنے آپ کو پہچانے بھائی، اپنے آپ کو پہچانے، آپ کون ہیں، آپ مسلمان ہیں. یہ جب پکا پتہ چل جائے گا تو پھر اندر سے خود آواز آئے گی کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کیا ہے، اور خود ہی کو بیدار کیسے کرنا ہے، اور اس منزل تک کیسے پہنچنا ہے جسے ہر بچہ یہاں پڑھتا ہے ہمارے ملک کے اندر. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اسے آسان ترین لفظوں میں سمجھانا ہے کہ بھئی اپنے گریبان میں جھانکو، کیا پوچھو کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا تمہارا کام ہے، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. یہ اپنے گریبان میں جھانک کے جب پوچھا جائے گا تو یہ علامہ کے اس شعر پر عمل کرنے کے مترادف ہوگا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اپنے گریبان میں جھانکیں گے، آواز آئے گی کہ بھئی مسلمان ہے، تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہاں تو صرف کا لفظ ہے. میں ذرا وہ ہاتھ ہولا رکھنے والی جو بات ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے. تو یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اقبال نے جو پہلا بتایا اپنی کتاب اسرار خودی کے اندر کہ اطاعت، یہ پہلا مرحلہ ہے. جب پتہ چل گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو سچی بات ہے، علامہ نے بانگ درا 1924 میں آئی تھی، 2024 آ رہا ہے، بانگ درا کو 100 سال ہونے لگے ہیں اگلے سال، لیکن ہم اس کے تصور کو صحیح طرح سمجھ کر بچوں کو نہیں سمجھا سکے، اس پر اب تک ہم صحیح طور پر عمل پیرا نہیں ہو سکے. تو اطاعت، اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت جو ہے وہ پہلا حال کیا ہے، اور اس میں وہی جو تمام چیزیں ہمیں 1450 سال پہلے بتا دی گئی تھیں، انہیں ریوائز کیا علامہ اقبال نے کہ نماز، روزہ، عبادات جتنی بھی ہیں ان تمام کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت، جس طرح سے اللہ کی اطاعت کرنے کا حق ہے وہ ہمیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس میں بتایا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ تصوری ہے، تصور ہی رہے گا اور عمل اس پر نہیں ہو سکتا، یہ ساری ہوائی باتیں ہیں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، یہاں بھی اساتذہ کرام تشریف فرما ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر کریں گے میری بات پہ، میں آپ کو بالکل سچی بات بتا رہا ہوں کہ اسکول کے اندر بھی میں نے یہ بات چیز دیکھی کہ اب قرآن پاک کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کو ہی بھولتے جا رہے ہیں. میں قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، نہیں اٹھانی چاہیے، ورنہ قسم اٹھا کر میں یہ بات آپ کو بتاتا. میں خود حالت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرے انبیاء کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے. حدیث کیا ہوتی ہے کہ بچوں کو قرآن پاک میں جو عبرت انگیز واقعات ہیں ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. اکثر کو ایسی بات جب ہوتی ہے وہ 100% کے بارے میں نہیں ہوتی، اکثریت کے بارے میں ہوتی. تو تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر. تو میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ لیں، فیس بک، ٹک ٹاک، یوٹیوب کے اوپر ایسی چیزوں کی تربیت باقاعدہ دی جا رہی ہے، ایسی چیزیں نوجوان نسل کے قلب و ذہن میں ڈالی جا رہی ہیں، اجاگر کی جا رہی ہیں کہ جن برائیوں کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے پہلی قوموں کو الٹ دیا گیا تھا، باقاعدہ ان کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اور وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں بچوں اور بچوں کہ تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر. اپنی خودی موجود ہی نہیں ہے، اس کو ہی کھو چکے ہیں. تو پھر بے شک کہتے رہیں کہ یہ تصوری ہے، حقیقت میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی.
اس کا कोई भी असर, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इल्मी सतह पर जब आप दलील के मुकाम हासिल नहीं कर सकते कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या, या उधर से जवाब नहीं आ सकता, या अल्लाह का हाथ बंदे का हाथ नहीं बन सकता, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान ही तो कुछ भी नहीं। असल और हकीकत तो ये है जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि वो जो कौल मैंने पेश किया अभी हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कभी नामुराद नहीं रह सकता। तो मुराद कोई भी मुराद हमारे दिल में हो। अब मैं इल्मी सतह पर दलील के साथ बात कर रहा हूँ कि इतने बड़े एक आलिम, एक इतने बड़े सूफ़ी, इतने बड़े वली का कौल आपके सामने मैंने रखा है, उसे मजाक में उड़ाना या ये कहना कि ये बस सूफिया ने दीन को बस नुकसान पहुंचाया और हवाई बातें की हैं और कुफरी और शिरकिया बातें की हैं, ये इल्मी रवैया नहीं है किसी सूरत में। तो मुराद मेरे दिल में कोई भी पैदा हो सकती है। मिसाल के तौर पर मेरे दिल में ये मुराद पैदा हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कभी नामुराद नहीं रह सकता। अल्लामा ने बेशुमार शेर इस हवाले से कहे हैं, खुदी का सिर्र निहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तैर फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये दौर अपने बराहीन, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला जो है वो उसके तकाज़ों को भी समझता हो। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के तकाज़ों को भी वो समझता हो। कुरान पाक में कितनी ताकत और क़ुव्वत है, लेकिन कुरान पाक में खुद फरमा दिया गया कि अब पाक होकर तुमने इसे हाथ लगाना है, पाकीज़गी की हालत में से छूना है। नमाज के अंदर पाकीज़गी की हालत में मस्जिद में जाना है नमाज के लिए। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े बड़े हैं। ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो पहली मंजिल जो है वो इताअत है। इताअत के बारे में बच्चों को बताया जाएगा कि अल्लाह की मुकम्मल इताअत करनी है, जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है उस पर अमल पैरा होना है। सबसे पहली चीज़ नमाज है उसमें, और नमाज पर बहुत कुछ लिखा अल्लामा इकबाल ने इन किताबों, अपनी किताबों के अंदर। खुद वो तहज्जुद के पाबंद थे। आज हम अपने बच्चे से 5 नमाजें फ़र्ज नहीं पढ़ा सकते। अल्लामा तो कहते हैं कि अत्तार होगा ही। तो फ़लसफ़े खुदी को अगर समझना है, उस पर अमल पैरा होना है, तो उसके तमाम तर मुज़मरात को भी अल्लामा इकबाल से समझना होगा और आगे बच्चों को समझाना होगा। हम 5 वक्त की नमाज नहीं पूरी करवा सकते अपने बच्चों से, अपने तालिब इल्म से, अपने घर वालों से। अल्लामा तो फरमाते हैं कि शब बेदारी के बगैर कुछ हाथ नहीं आता। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही। आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के नौजवान बच्चे और बच्चियां नबूवत को और हदीस को नहीं जानते। शब बेदारी का उन्हें कहाँ से पता होगा? शब बेदारी का उन्हें कौन बताएगा? और अगर आज कुछ असर हैं, ये क्या कुफ्रिया कलमात भी बोल जाते हैं। अब मैं ये मुर्शिद इकबाल ने, मैं बात ख़त्म करता हूँ 4-5 मिनट के अंदर। डॉक्टर साहब बेहतर अंदाज में फरमाएंगे इस मौजू के हवाले से। ही वो मंजिल आ सकती है खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, या सब कुछ बंदे पर रोशन हो सकता है आज के दौर में भी। सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31 बच्चों और बच्चियों को बताए बगैर, समझाए बगैर, उस पर अमल करवाए बगैर कैसे खुदी की बेदारी के समरात सामने आ सकते हैं। मैंने आपको बताया ना कि कितनी कुव्वत है खुदी के अंदर। इकबाल बार बार कहते हैं, लेकिन आज तक वो कुव्वत हमें नजर नहीं आई। जुर्रत है तो अफकार की दुनिया से गुजर जा,
جرت ہے تو افکار کی دنیا سے گزر جا، ہیں بحر خودی میں ابھی پوشیدہ جزیرے، کھلتے نہیں اس کلزم خاموش کے اسرار، جب تک تو اسے ضرب کلیمی سے نہ چیرے۔ قلب و ذہن میں راسخ کرنی ہوگی۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن۔ اگر تو مسلمان بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں، قرآن کے بغیر ممکن نہیں۔ تو قرآن کے بغیر جب مسلمان بن کے زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے تو خود ہی کیسے قرآن کے بغیر بیدار ہو سکتی ہے کاری؟ جب تک خود ہی بیدار نہیں ہوگی اس وقت تک تو کسی چیز میں زور پیدا ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کی کسی چیز میں زور پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو خود ہی کی بیداری کے لیے قرآن پر آنا ضروری ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں مکمل اطاعت اور قرآن پاک پر مکمل طور پر ہم اگر عمل پیرا ہو جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کا عظیم ترین انقلاب روئے زمین پر لے کر آئے ہیں، آپ کے بارے میں کیا فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آپ کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یعنی آپ کے اخلاق قرآن تھے۔ ہم آج کہتے ہیں کہ قرآن کے بغیر خود ہی بیدار ہو جائے اور ادھر سے جواب آنے لگے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، یا ہفت کشور صلی اللہ علیہ وسلم ان مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 30 کا ترجمہ۔ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ نظروں کی حفاظت اس سے ہو رہی ہے؟ تو یہ اقبال کا اپنے سینوں پر ڈال لیا کرے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ میں چونکہ مرشد اقبال کی بات ہو رہی ہے، ڈھکی یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ تو ہجوم کیوں ہے زیادہ؟ جی وہ تو بھاولپور یونیورسٹی کا سکینڈل سامنے آیا، کوئی ماں، کوئی چچا، کوئی ماموں اپنی بیٹی کو اس یونیورسٹی، لیکن ہم اس موضوع پر بات کرنے کی تیار نہیں۔ فیس بک پر جو کچھ نیٹ پر دکھایا جا رہا ہے وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور میں نے ابھی عرض کیا تھا، ظاہر ہے کہ ایسا موقع نہیں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر صرف ایک وہ مین بیماری نہیں تھی بلکہ اور بہت سی بیماریاں تھیں۔ میں آپ کو حلفاً اور قسماً کہہ رہا ہوں کہ ان تمام بھی آ رہی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اس پاکستان کے اندر۔ تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے لیتا ہے بندہ، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ میں کیا کیا درد دل آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی استطاعت ہے اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ لوگوں نے مذاق بنا، ابھی بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی، ابھی مکان نہیں بنا، ابھی یہ ذمہ داری حالانکہ ایسا قطعاً نہیں، ماں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں دوسرا مقام آتا ہے ضبط نفس کا۔ اب اپنے نفس کو پوری طرح سے قابو میں رکھنا ہے، یہ کیا ہے اسلام کو بچانے کے لیے اور صحیح اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے، تو ضبط نفس۔ اور وہ سب کے سامنے واقع حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ یہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی آپ ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر بالکل تنگ سے راستے سے جس کے دونوں جانب جھاڑیاں ہوں گزرے ہیں کبھی وہاں سے؟ آپ نے فرمایا جی گزرا ہوں۔ کیسے گزرے ہیں؟ آپ نے کہا میں اچھی طرح اپنے لباس کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیتا ہوں تاکہ اس راستے سے گزرتے ہوئے کانٹے میرے لباس سے نہ الجھیں، گزر جائیں کہ کسی گناہ سے آپ کے ہاتھ آلودہ نہ ہوں۔ تو یہ ضبط نفس ہے۔ اب میں کیا عرض کروں آپ کے سامنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر
مجھے پتہ چل جائے کہ گھر کے اندر نماز پڑھنے کے، لیکن صوفیہ کہتے ہیں نہیں، اس کو بھی ہم نے نہیں، اس میں بارش میں بھی اور شدید ٹھنڈ کے اندر بھی مسجد میں جا کر نفس پر قابو پانا اگر بچوں کو سکھایا جائے گا، جو کہ آج کے دور میں بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، اگر سکھایا جائے گا تو پھر علامہ کہتے ہیں کہ وہ مقام آ جاتا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز. اور یہ حدیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں لکھا ہے. علامہ نے خود فرمایا کہ اگر میں نے قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کی ہو تو قیامت والے دن مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو. علامہ نے خود یہ بات فرمائی، اور اہل نظر علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو قیامت والے دن. تو آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن و حدیث اور اسوہ حسنہ کی روشنی میں کہا ہے. تو بالکل یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز. لیکن اس کے لیے آخری بات کہ علامہ اقبال کی جو خودی ہے، جو تصور خودی ہے، اسی کا دوسرا نام عشق بھی ہے. سچا عشق اختیار کرنا پڑتا ہے، اختیار کرنا پڑتا ہے. اور یہ عشق اگر اختیار کر لیا جائے اور خودی بیدار ہو جائے تو علامہ پھر فرماتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. جو لوگ اس زمین اور آسمان میں بڑا فاصلہ سمجھتے ہیں، علامہ فرماتے ہیں کہ اگر خود ہی بیدار ہو جائے اور سچا عشق نصیب ہو جائے پھر یہ ایک قدم کا فاصلہ ہے اور آسانی سے طے ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس میں مشکل پیش نہیں آتی. لیکن سچے دل